Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. Your host Samreen Shah is back with another episode of Irushka, a Russian mafia-based love story written by Samreen Shah. The video credit goes to Ramsha Khan. और आज मैं आप लोगों से कोई मज़ीद बात ही करूँगी. पिछले एपिसोड पे बहुत लेक्चर हो गया था 10 मिनट का, और आज की एपिसोड इतनी ख़ास है कि मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि हमारा अलान मुस्तफ़ा इज़ फाइनली कमिंग बैक, और जिस तरीके से वो आएगा आप लोगों की आंखें फट जाएंगी, खैर कान भी फट जाएंगे जो सुन रहे हैं. तो शुरू करते हैं इरुष्का एपिसोड 16. सुबह वही हुआ. इरहा सोए पड़ी रही. रिमशा के कहने पे सिकंदर इसके कमरे में गया. चेक करने दरवाजे पे हल्की सी नॉक मारी. डोना प्रिंसेस. जवाब ना पाकर सिकंदर ने दरवाज़ा अपने कोट से खोला और अंदर आया. देखा तो कंबल के अंदर दबकी इरहा सो रही थी. इसका बेडरूम साफ़ सुथरा था, लेकिन सामने पड़ी जाय नमाज और नीचे गिरे हुए दुपट्टे को देखकर लग रहा था कि इसने फजर के वक्त नींद में भोजल होकर नमाज मुकम्मल की है और फिर सीधा सोने की. इनके ख़ानदान में, ख़ासकर इसकी फ़ैमिली में, इसकी बेटी वाहिद थी जो बिन कहे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की पाबंद थी. कुछ भी हो जाए, बीमार हो या बाहर घूमने फिरने गए हो, इरहा नहीं छोड़ती थी नमाज. इसका सीना अपनी बेटी की इस अदा पे चौड़ा हो जाता, मगर वो जानता कि इसके पीछे ये आदत इस बला ने डाली थी. चलो एक नेक काम पे सिकंदर भागो. अलान मुस्तफ़ा से कोई मसला नहीं था. सिकंदर ने झुककर इसका दुपट्टा उठाया. जब चौंक कर देखा, खून के छोटे 2 धब्बे चाय नमाज पे लगे हुए थे. इसे हाथ से छुआ तो फ्रेश नहीं थे, मगर इसे पहचानने में देर नहीं हुई कि कितना वक्त हुआ था. माथे पे बल डाले, लब ज़ोर से दबाकर सीधा हुआ. इसमें कोई शक नहीं था कि इरहा ट्रेनिंग करती थी और स्कूल के पंगों में अक्सर पड़ जाती थी. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान अभी तक नहीं हुआ था. दुपट्टा अपनी जगह पे वापस रखकर वो बेड की तरफ आया और गला खंकारा. डोना प्रिंसेस उठ जाओ. इरहा हल्का सा कसमाई, मगर वो गहरी नींद में थी. सिकंदर के माथे पे बल आए. इरहा की नींद कच्ची थी. बचपन से वही हल्की आवाज़ पे उठ जाती थी. जाहिर है रातों जगाया है इस लड़की ने, और सुलाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी. सिकंदर ने झुककर इसका चेहरा निकाला, फिर इसके माथे पे हाथ रखा. बुखार नहीं है शुक्र. थक गई होगी, कल 4 नमूनों को संभाला भी है इसने, वो खुद से बोला. फिर इसने सोने ही दिया. झुककर इसके माथे पे प्यार करके वो सीधा हुआ, मगर फिर सोचा एक दफ़ा उठ जाए फिर इसे चेक करेगा कि कहाँ लगी है मोहतरमा को, और अगर किसी ने इस छोटी सी खराश भी दी तो वो फिर इससे डील खुद करेगा. वो जेब में हाथ डाले नीचे आया तो रिमशा ब्रेकफास्ट टेबल सेट कर रही थी. लाइम ग्रीन जॉर्जेट मैक्सी पहने, वो बालों को आधे क्लिपर में बांधे, हल्के से मेकअप में वो सिकंदर के लिए सजी संवरी थी. आज इतवार का दिन था. इस दिन तकरीबन सब छुट्टी पे होते थे, तो रिमशा आराम से खुलकर तैयार होकर सिकंदर और इरहा के साथ नाश्ता और लंच किया करती थी. क्या हुआ, नहीं उठी आपकी बेटी? थकी हुई थी. मैंने कहा इतवार है, सोने देता हूँ. कल सारा काम तुम्हारे साथ किया, ऊपर से पढ़ाई में लगी रही मीरा के साथ. हाँ वाकई, मगर ऐसी भी बात नहीं है. मैं जाती तो उठ जाती. गर्मा गर्म इसका फेवरेट हलवा पूड़ी बनाई है. सिकंदर ने इसके हाथ पकड़कर सीधा अपने लबों से लगाया. तुम तो ऐसे मुंह बना रही हो रे जैसे कोई नहीं खाएगा. अपने हट्टे कट्टे शोहर को देख नहीं रही? मैं खाऊंगा अपनी बीवी का खाना, सिर्फ मैं. रिमशा मुस्कुराई, मगर फिर घूरा. आपने जानबूझकर इसे नहीं उठाया होगा ताकि खुद सारा खा जाए. सिकंदर हंसा. बड़ी चालाक हो मिसेस. वो सीधा चेयर घसीट कर बैठा, मगर कोई अजीब इशारे इसे जहन को मिल रहे थे. क्या था जो मिस कर रहा था? इरू पे चेक तो रखता रहा हूँ मैं, लेकिन वो ठीक तो थी ना? रिमशा इसके लिए मैंगो लस्सी डाल रही थी जब बोली, जब चेक रखते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अब 24 घंटे तो नहीं रखता, और मेरी बेटी बड़ी चालाक है. वो आसानी से सामने वाले बंदे की आंखों में धूल झोंककर अपनी मनमानी कर सकती है. एलेक्स ट्रेंड ज़रूर है, मगर माँ नहीं है. इसने रिमशा से ग्लास लिया. ठीक थी, थोड़ा सा सैड थी इस एली बला की वजह से. सिकंदर पी तो मीठी चीज़ रहा था, मगर मुंह इसका कड़वा हो गया जब अलान का जिक्र किया. रिमशा हंसी. बस कर दें आप, बेचारा शायद आपके डर से ऑस्ट्रिया नहीं आता.
ماشاءاللہ سے کم عمری میں سے پہلی سرجری کی ہے، وہ کامیاب گئی۔ سالگرہ کے دن سکندر سوچیں کام کرتا ہے، بیبا بچہ ہے اعلان، اور آپ چٹتے ہیں۔ رمشا مزے سے کھانا شروع کرتی اسے بتا رہی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا سکندر کھو رہا ہے۔ ایک میری بیٹی کم تھی کہ اب تم بھی شروع ہو گئی۔ اتنا بھی کوئی بھولا نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے اسے پورٹری کر دیا ہے۔ بظاہر دکھنے والے بیبے اچھے خاصے رنگ ماسٹر ہوتے ہیں۔ پوری دنیا بلکہ ڈارک دنیا دیکھی ہے، اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم میرے علاوہ کسی کی تعریف کرو؟ سکندر اس کی طرف جھکا، رمشا پیچھے ہوئی۔ توبہ ہے سکندر، وہ میرے بچوں کی طرح ہے، اور آپ نہ رہنے دیں، بس آپ کو جیلسی ہے اور کچھ نہیں۔ آج تک ہماری ارو نے جو اچھی عادتیں اپنائی ہیں اسی کی اپنائی ہیں، ورنہ اتنا تو کوئی اچھی سہیلی نے بھی اسے کچھ نہیں سکھایا ہوگا، بلکہ اس کی الٹی باتوں پہ اسے سپورٹ کرتی ہیں۔ اس نے اچھی عادتیں میرے سے وراثت میں لی ہیں۔ اب چپ کر جاؤ، ورنہ کیا؟ حد ہو گئی، ایک بچے سے مقابلہ۔ سکندر نے اس کا جبڑا پکڑا اور اپنی طرف کھینچ کر اس کی شدت سے رمشا کی بولتی بند کر دی، پھر 2 منٹ بعد اسے چھوڑا، ورنہ اس خوبصورت ہونٹوں کی بولتی بند کر دوں گا، اور بچہ نہیں ہے، جوان جہاں مرد ہے۔ سکندر پیچھے ہوا اور رمشا کا چہرہ بالکل چکندر کی طرح تیز سرخ ہو گیا۔ آپ نے وارننگ بعد میں دی، اور اگر ایرو آ جاتی کچھ نہیں تو اپنی عمر کا لحاظ کر لیتے۔ رمشا نے تیزی سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ سکندر نے ٹیشو کا ڈبہ اسے پکڑایا۔ اپنا چہرہ صاف کرو، تمہاری ٹھوری پہ میرے چکنے ہاتھ لگ گئے، اور کون سی عمر؟ کیا حق کھو دیتا ہوں میں اس عمر میں؟ یا میرے لیے تمہاری شدتیں عام مردوں کی طرح کم ہو گئی ہیں؟ تو تم غلط ہو۔ میں سکندر حدید تم پہ ایسی ہی شدتیں نچھاور کرتا رہوں گا جب ہم چلنے پھرنے اور سانس لینے کے بھی اس قابل نہیں ہوں گے۔ جلدی ناشتہ ختم کریں، پھر آپ نے میرے ساتھ کپڑے باہر سکھانے ہیں۔ اس سے نظر انداز کیے اس کی باتوں کو، کیونکہ وہ ہمیشہ سے سنتی تھی، لیکن ہاں یہ ضرور تھا جب بھی سنتی ہر بار نیا لگتا۔ اور کچھ مسز؟ سکندر نے اسے بڑی لو دیتی نظروں سے دیکھا۔ ناشتے پہ فوکس، اس نے اشارہ کیا۔ نیور۔ دعا امیرہ کے لیے کسی کالج کے فنکشن کے لیے ڈریس کے اوپر پہننے والے شمر گاؤن بنا کر لائی تھی۔ وہ صبح صبح آ جاتی تھی، یا تو براک سو رہا ہوتا تھا یا پھر جاگنگ کے لیے نکل جاتا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں دیکھ کر ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ شخص واقعی اسے کچا چبا جائے گا جیسی نظروں سے دیکھے گا۔ وہ نیلے رنگ کے ونٹیج سفید ٹیولپ پیٹرن کی لمبی شرٹ، جس کی پف شولڈر سلیوز اور وائٹ جینز پہن کر آئی تھی۔ بالوں کو براک کی دھمکی پہ اب پورا یا آدھا کھولنے کے بجائے اونچی پونی میں باندھ کر آئی تھی۔ بیل بجا کر وہ انتظار کرنے لگی جب دروازہ مصطفیٰ ماموں نے کھولا۔ مصطفیٰ ماموں سفید شلوار قمیض میں ملبوس بالکل پرنس چارمنگ لگ رہے تھے، لیکن زیادہ دیر دیکھو تو ڈر لگنے لگ جاتا تھا، کیونکہ ان کی شکل ہو بہو براک سے ملتی تھی۔ السلام علیکم ماموں، وہ جھٹ سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ بھی آج ناشتہ ہمارے ساتھ کرو گی۔ مصطفیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دروازہ کھولا۔ وہ نہیں ماموں، میں یہ امیرہ کو دینے آئی تھی، کل اس نے کوئی کالج کے ایونٹ میں پہنا تھا۔ تم اس سے اب فیس لیا کرو بھائی، تم اتنی ٹیلنٹڈ ہو، اپنی آرٹ کو ایسے ضائع کرنا ٹھیک بات نہیں۔ جی ماموں، مگر اپنوں سے کیا لینا، اور یہ تو بس شوقیہ بنا لیتی ہوں، وہ ماموں کی تعریف پر چھینپی۔ ارے اپنوں پر ایک بار احسان اچھا لگتا ہے، بار بار کام کرواؤ تو پھر وقت اور محنت کی قیمت لگنی چاہیے۔ امیرہ ریڈی ہو کر آ رہی ہے، تمہاری ممانی کچن میں ہے، جاؤ ان سے مل لو۔ وہ کچن میں جانے لگی جب ایک دم فریز کر گئی۔ اس نے دیکھا براک ماں کے ساتھ لگا ہوا تھا، منہ بنائے وہ پین کیک بیٹر مکس کر رہا تھا، جبکہ ممانی شیک بنا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہونا چاہتی تھی، اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی، لیکن فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پیچھے ماموں کھڑے تھے۔ بیبی گرل، آج ہمارے ساتھ ایک اور مہمان آیا ہے کھانا کھانے۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا جب براک نے نظریں ایک لمحے اٹھائیں، پھر دوبارہ وہ پین کیک بنانے میں لگ گیا۔ ارے چندہ، اکیلے آئی ہو؟ حیا مسکرا کر بولی۔ جی ممانی، وہ بس یہی دینے آئی تھی امیرہ کو۔ براک نے وسک میں ہاتھ چلانے میں تیزی کر دی، مکمل دعا کی موجودگی کو نظر انداز کیے۔ ڈرائیور نے چھوڑا۔ نہیں میں تو پیدل آ رہی تھی، پھر نوید بھائی راستے میں مل گئے، انہوں نے مجھے ڈراپ کر دیا۔ براک نے باؤل پھٹک کر رکھا اور مڑ کر جھک کر کبرڈ سے پین نکالا۔
دعا کو کچھ زیادہ محسوس نہیں ہوا، باقیوں نے اتنا دھیان نہیں دیا اور نہ دعا کے اکیلے آنے پہ اعتراض کیا کیونکہ گھر 20 منٹ کے واک پہ تھا اور یہ علاقہ محفوظ تھا۔ ارے اس کو بھی بلا لیتے، آخر کو ہونے والا داماد ہے ہمارا۔ نہیں میں بھی اب چلوں گی، بس امیرہ کو دینے آئی، آج ماما پاپا کے ساتھ واٹر پارک جا رہے ہیں۔ نہیں ہمارے ساتھ ناشتہ کرو پھر جانا۔ رہنے دیں، امیرہ کو پتہ چل گیا تو وہ بھی ضد کرے گی اور مجھے بھی گھسیٹے گی، اور آپ کو تو پتہ ہے میں بچوں والی جگہ تو انجوائے نہیں کرتا۔ براق پہلی بار اس دوران بولا، لیکن اس کا لہجہ بڑا عجیب تھا۔ دعا کو سب کی ہوئی۔ ہاں تو کیا ہوا، تمہاری ماں کے ساتھ مجھے اکیلے ٹائم کیوں نہیں بتانے دیتے؟ مصطفیٰ نے براق کو تیزی سے کہا۔ ہاں تاکہ مزید جائیداد کے حصے بانٹنے کا موقع مل جائے۔ اس نے شرارت سے کہی ہوئی بات کو بڑی سنجیدگی سے کہا۔ حیا سرخ ہو گئی، پھر اس نے براق کی کمر پر دھپ لگائی۔ قد نکال لی ہے مگر عقل وہی 7 سالوں والی، مطلب مانتی ہیں کہ میں 7 سالوں سے ہی اتنا ہوشیار اور عقل مند تھا۔ میں میرا سے مل کر آئی۔ دعا نے یہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کی طرف اوپر پہنچی، اسے اپنے کوئی پیچھے محسوس ہوا۔ وہ مڑی تو کسی نے اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ چیخنے کا موقع ہی نہیں دیا اور گرفت بڑی سخت تھی۔ کہا تھا میں نے کہ بال کھول کر نہ آنا، تو یہ کیا ہے؟ اس نے دعا کے ریشمی دار چینے بال کو مٹھی میں لیا۔ دعا کی آنکھیں پھیل گئی۔ نیچے والا شخص کہاں گیا جو اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا؟ کیا مطلب؟ بال باندھے؟ خاموش! اور کس عقل مند نے مشورہ دیا کہ پیدل آؤ؟ وہ بھی نہیں تو کسی غیر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اب تو دعا ہکا پکا رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، براق نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ آئندہ مجھے خبر ملی کہ تم کسی غیر، وہ میری آپی کے ہونے والے شوہر ہیں، بھائی ہیں میرے، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ تم عقل مند نہیں ہو، تم نے دنیا نہیں دیکھی، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ گرے شلوار قمیض میں ملبوس، جس کی اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، رف سے حلیے میں بھی وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دعا نے گھبرا کر نظریں پھیر لی۔ تم نے جہاں جانا ہوا اپنی ماں، باپ یا بہن کے ساتھ نکلو گی، اگر وہ نہ ہوئی تو پھر مت نکلنا۔ وہ پھٹ پھڑا اور یا پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔ دعا کا منہ بگڑا۔ ایک تو یہ انہیں کیا مسئلہ ہے، میرے کیوں پیچھے پڑ گئے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا؟ ایرو واقعی ٹھیک کہتی ہے، یہ بے حد پاگل ہیں۔ پھر گھبرا گئے کہ کہیں سن نہ لیا ہو، اب تو لازمی گلا دبا دے گا۔ الان مصطفیٰ: مجھے نہیں پتا تھا کہ کیلیفورنیا سے وینا کا سفر اتنا لمبا ہوگا۔ فرسٹ کلاس کے کیبن کو بند کر کے میں اپنے فون کھولے صرف ریا کی تصویر اور اس کی بھیجی گئی ویڈیوز سے اپنے بڑھتے انزائٹی کو قابو کر رہا تھا، لیکن میں یہاں غلط تھا۔ قابو ہونے کے بجائے میں شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کھڑکی سے نکل کر خود ہی اڑ کر پہنچ جاؤں، پھر خیال آتا کہ انسان ہوں، وہ بھی عقل سے پیدل، مگر پھر کم سے کم سوچتا کہ پائلٹ کو کھینچ کر خود سپیڈ بڑھا کر وینا لینڈ کروں۔ میں نے فلائنگ کی کلاسز لی تھی، لیکن ہیلی کاپٹر کی حد تک چلا سکتا تھا۔ میں واقعی ارحا کے معاملے میں اپنے عقل کو گھٹنے سے بھی نیچے لے گیا تھا۔ سامنے اسکرین پہ کوئی مووی کے بجائے میں سفر کا دورانیہ اور اوقات دیکھ رہا تھا۔ پلین کا آئیکن ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا۔ اسکرین کو پنچ مارنے سے کتنا فائن پے کرنا ہوگا؟ میری سیلری اتنی نہیں تھی اور پاپا کو پے نہیں کرنے دوں گا، اس لیے پیشانی پہ 2 انگلیاں رگڑتا ریا کی تصویر پہ صبر کیا۔ وہ بول کیسے نہیں سکتی، میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ یا اللہ، پلیز پلیز آئی ریکویسٹ یو، پلیز ریا کو اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اس کی آزمائش میری آزمائش ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی میری ٹوٹی پھوٹی نیکی پسند آئی ہو، پلیز اسے قبول کر کے ریا کو ٹھیک کر دیجیے گا۔ میں اپنے پاگل پن کا علاج تو نہ کر سکا، مگر میں اس سے دور تو رہا نہ۔ آنکھیں بند کر کے 2 دن پہلے اس کی آواز کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے سنا۔ اگر کسی نے زندہ دل ہونا ہے تو ارحا داؤد کی آواز سنے، پھر اپنے خیال پہ فوراً تنبیہ کرتا کہ نہیں، اس پہ صرف میرا حق ہے، باقیوں نے اگر کوشش کی تو موت ہی ان کا مقدر ہوگا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں کیسا آدمی ہوں، نیکی کے لبادے میں چھپا ایک حیوان، ایک منافق جس کی زبان اور دماغ کچھ اور کہتا اور دل کچھ اور۔ کیسی دوہری شخصیت کا مالک ہوں جو دوہری زندگی گزار رہا تھا۔ دل خود بخود اپنی ذات سے مزید اچاٹ ہو جاتا۔ بالآخر میں وینا شہر آ چکا تھا۔ کسٹم سے فارغ ہو کر میں اپنا چھوٹا سا ہینڈ کیری لا رہا تھا۔ پہلے تو میں سیدھا ایئرپورٹ جا رہا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ پاسپورٹ اور کچھ پیپر مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے ہوں گے۔
امریکہ میں چیکنگ بہت سخت تھی تو مجھے مجبوراً واپس جانا پڑا. چھوٹے سے ہینڈ کیری میں بس اپنے 1-2 ضروریات کی چیزیں اور صرف امیرہ کے لیے کچھ دنوں پہلے تھوڑا بہت سامان لیا تھا وہ رکھ لیا. باقی ارہا کے لیے بھی کچھ لیا تھا وہ بھی ڈال کر سامان لے کر گھر کو لاک لگا کر نکل پڑا تھا. اپنے ہی گھر جا رہا تھا تو اتنے سامان کی ویسی ضرورت نہیں تھی. ہینڈ کیری لے کر میں نے ایئرپورٹ کی کیب بک کروا کر سیدھا براق کو کال کی. ہیلو. وہ مصروف لگ رہا تھا. ریا میرا مطلب ارہا کہاں ہے اس وقت؟ ظاہر ہے اپنے ملک میں. کیا مطلب وہ پاکستان چلی گئی؟ میرا دل ڈوبا. کیا ہوا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور ٹکٹ بک کروا لیا؟ براق کدھر ہے اس وقت؟ دوسری طرف سیکنڈ میں خاموشی چھائی. ویٹ اے سیکنڈ تم آ گئے ہو؟ وہ سمجھو چیخ پڑا. میں سیدھا کیب کی طرف بڑھا. بتاؤ یا پتہ کرواؤ. مجھے یقین نہیں آ رہا کمینے, ہم سب تمہیں بلاتے رہے, چلو ماں باپ کے کہنے پہ آ جاتے, تو ایک دوست کے پیچھے آ گیا. لعنت ملامت تو ایسے کر رہا تھا جیسے پچھلے رات اسی نے کال کر کے مجھے آنے کا نہیں کہا تھا. براق پلیز. میں شٹ اپ کہنا چاہتا تھا مگر میری طبیعت راضی نہیں تھی. سیدھا گھر آ, پھر بعد میں مل لینا. پھاڑ میں جاؤ تم بتا رہے ہو کہ میں خود پتہ کروں. جنازہ آسٹریا میں نہ کروانا, صبر کر میرو سے پوچھتا ہوں. میں نے کیب والے کو اپنی سوسائٹی کا نام بتا دیا. وہ کہہ رہی ہے ایرو نے آج فٹ بال میچ کھیلنے جانا تھا, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ فٹ بال کھیلنے گئی ہے. ہاں سوری, طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بوریت کے لیے میچ دیکھنے گئی ہے. براق نے بھی تیزی سے میرے اندر ابھرتے سوال کا جواب دیا. ٹھیک ہے. بنا بائے کیے فون کاٹ کر میں نے اسٹیڈیم کا ایڈریس بتا دا اور یہ 15 منٹ کا سفر مجھے 15 صدیوں کا لگا. جیسے پہنچے میں بلٹ کی سپیڈ سے اپنا سامان لیے انٹرنس کی طرف بھاگا. پیمنٹ تو پہلے ہی کر چکا تھا کہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا پڑے. بیگ لے کر میں بھاگا اور انٹرنس کی ریسیپشن ایریا پہنچا. علان مصطفیٰ, سینئر پلیٹینیم ممبر ہیئر. کیا ارہا داؤد آئی ہے؟ ارہا یہاں کی ریگولر ممبر تھی اور براق اور میں بھی تھا, لیکن اتنے سالوں سے میں نہیں آیا تو شاید مجھے انٹری کی اجازت نہ ہو. وہ پہچان گئی. او یس آئی ریممبر, تم اسٹار پلیئر تھے 10 سال پہلے. تمہاری تصویر لگی ہے, کارڈ لائے ہو؟ نہیں, میں یہاں دوست سے ملنے آیا ہوں. ارہا داؤد آج کھیل نہیں رہی, وہ سٹنگ ایریا میں ہے. تھینکس. دھڑکتے دل سے میں دوسری جانب گیا اور دیکھا وہاں کوئی میچ ہو رہا تھا, لیکن وہاں سے نظریں ہٹاتا میں ارہا داؤد کی تلاش میں لگ گیا. پھر کیسے ہو سکتا تھا میں ڈھونڈتا اور وہ مجھے نہ ملتی؟ وہ دور بھی ہوتی یا بھیڑ میں ہوتی میں اسے پہچان لیتا. وہ چوتھی لائن میں بیٹھی تھی اور بڑے سے اسٹار بکس کا کپ پکڑے فروٹ آئس ٹی پی رہی تھی. اس نے ٹیم کی شرٹ پہنی تھی, ڈارک میرون اور پرپل. یہ ہماری ٹیم کا کلر تھا. اور بلو جینز میں ملبوس بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے میری ریا ویسی کی ویسی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوڑ کے گیا تھا. ویسی ہی تھی. نہیں, غلط, بالکل وہ اور حسین ہو گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلی بار اتنی حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا. وہ خاموش بیٹھی دیکھ رہی تھی, چلا نہیں رہی تھی, شاؤٹ اور ہوٹ نہیں کر رہی تھی, نہ تالیاں بجا رہی تھی کیونکہ اس کی بولتی بند ہو گئی. عجیب ٹوٹے کانچ کی آواز میرے دل پہ آئی. کسی جادوئی سحر کی طرح میں وہی سامان پھینک کر اس کے سمیت پڑا. میرا OCD بھی اس وقت جائے بھاڑ میں. وہ اپنی دنیا میں اتنی گم تھی, اسے پتہ نہیں چلا میں آ گیا. پھر ایک دم شاید اسے کچھ عجیب محسوس ہوا. گردن موڑ کر دیکھا تو پہلے تو ناسمجھی سے دیکھا, پھر آنکھیں بند کر کے زور سے سر جھٹکا. پھر وہ تیزی سے منہ کھولے کھڑی ہوئی. میں زخمی انداز میں مسکرایا. میں بیتابی سے اس کی خوشی سے بھرے چیخوں کا منتظر تھا مگر مجھے خاموشی نے استقبال کیا. سب میری وجہ سے. میں نہ جاتا. ارہا قریب آئی اور سر سے پیر تک مجھے دیکھنے لگی. پھر اس نے مکہ سیدھا میرے بازو پر مارا. مجھے ہوش آیا. او مائی گاڈ, تم آ گئے. ایلی تم آ گئے. میں فریز کر گیا جب میں نے ارہا کی آواز سنی. کیا مطلب؟ ریا بول سکتی ہے. ایلی تم ہو؟ تم کتنے زیادہ لمبے ہو گئے ہو, جراف بن گئے ہو. اوہ میرے اللہ, ایلی تم واقعی آ گئے میرے لیے. اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا. مجھے سمجھ نہیں آئی اس وقت مجھے کیا ہوا. میرے جذبات اتنے ہائی تھے کہ میں نے میرے جسم کی ہر شے کو مفلوج کر دیا. ریا کا چہرہ زور سے پکڑا اور جھک کر اس کے لبوں کو اپنی آبزیشن میں قید کیا. علان ہار گیا. اس کے اندر کا پاگل اندھا اور بھوکا بھی جیت گیا. مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. جاری ہے. او مائی گاڈ, دس از اے بگیسٹ ٹویسٹ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا, بیکاز دس از بیسیکلی ناٹ دا اسٹوری اباؤٹ لاسٹ اینڈ آئی نو, بٹ ایک آدمی کی انر جنگ ہے.
ہی ہیز اے اسپلٹ پرسنالٹی. آپ کو اب پتہ چل گیا کہ علان داؤد کی بہت نیک سائڈ بھی ہے, اینڈ ہی ہیز دیٹ کائنڈ آف اے سائڈ جو وچ از ناٹ فار گڈ گائے. مطلب میرے کچھ ہیروز جو ہوتے ہیں وہ بہت بیڈ ہوتے ہیں یا تو بہت اچھے ہوتے ہیں. ہی از اے مکسچر آف بوتھ. یہ اسپلٹ پرسنالٹی کا مالک ہے. آپ کو اس سے پڑھ کے تھوڑا سا اندازہ ہو چکا ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. ول ارہا سپورٹ ہم اور ول ارہا گنا پنچ ہم لائک ایز یوزول. وہ جتنی پیاری اور صاف دل شفاف دل کی ہے, یا وہ شوق میں چلی جائے گی, ٹرامیٹائز ہو جائے گی, یا کوئی اور انٹری مارے گا, یا پھر کچھ اور ہے. مزید جانے کے لیے اب مجھے لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ ویوز دینا مت بھولیے گا. پھر ملتے ہیں اگلی کس کے ساتھ. اللہ حافظ.